Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 19. And the title of lecture number 19 is Consumer Promotion and Packaging. Comparatively, it's a very interesting topic, and this is also important because if you want to increase your sale of your product, you have only one option that can boost and increase your sales, and that is sales promotion. So from that point of view, I always enjoy this lecture, and I hope you will also enjoy in the same way, because it's the sale promotion that help us, the marketers, to increase the company products sale immediately. And sales promotion also helpful, especially if the goods are not moving from the shelf. Due to any reason, if the products are not selling and you want to increase, then you have only one option to incorporate sales promotion. Similarly, packaging, that sometimes we think it's just the container or holding a product, but actually it's as important as your advertising message. So we have a lot of discussion in today's lecture, but first, as usual, we want to go through the course or lecture outline. So as per the lecture outline, we are going to discuss how do sales promotions add value to a brand. First, we will discuss how you can incorporate different sales promotion techniques and tools to your product. Then we will discuss what are consumer sales promotions designed to accomplish and what are their strengths and limitations. Then we will discuss in detail the pros and cons, advantages and disadvantages of different products or different sales promotion tools. So at this stage you will be in a better position. If you have to choose a particular sales promotion, you should be considered that should match with your organizational objective and above all with your brand. And finally, in today's lecture, we have a discussion about the role. What role does packaging play when consumer make brand decisions? We have a discussion about the packaging, and we will discuss how packaging play an important role in consumer decision making process. So first we have a discussion on the lecture perspective. Sales promotion and packaging help move prospects and customers through the decision process structured by other marketing communication functions. देखिए इसमें इसने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है लेक्चर पर्सपेक्टिव में. वो कहता है कि आपके जो मार्केटिंग कम्युनिकेशन टूल्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं वो क्या करती हैं, वो आपको अवेयरनेस देती हैं, वो आपके प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाती हैं. लेकिन बीइंग अ मार्केटर और एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आपका सिर्फ यही काम नहीं है कि आपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवा दिया या आपने अपने कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये जो प्रोडक्ट जो है ये एग्जिस्ट करती है या आपके इस प्रॉब्लम या इस सॉल्यूशन के लिए ये प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है. बल्कि आपका काम बीइंग अ मार्केटर इससे कहीं ज़्यादा है, जिसमें यह है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन या इंट्रोडक्शन काफ़ी नहीं है, बल्कि आपने कोशिश ये करनी है कि कंज्यूमर जो है या आपका जो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट को ट्राई करे, और जब ट्राई करता है तो उसके बाद वो उस प्रोडक्ट को अगेन एंड अगेन उसको यूज़ करे. अब ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है. अच्छी बात है आपने इंफॉर्मेशन दी, अच्छी बात है आपने कंज्यूमर को अपडेट किया, अच्छी बात है कि आपने उसको एक अवेयरनेस दी. लेकिन अगर आपकी बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है तो फिर ये कोई अच्छी बात नहीं है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ तक ऑर्गेनाइजेशन को कोई रेवेन्यू नहीं मिला. ऑर्गेनाइजेशंस को रेवेन्यू तब मिलेगा, बेनिफिट तब होगा जब आपका
کسٹمر آپ کی پروڈکٹ کو یوز کرے گا، بائی کرے گا، اسپینڈنگ کرے گا. اب اس کے لیے آپ کو کچھ ایکسٹرا ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ایکسٹرا ایفرٹس کیا ہیں؟ اسی یعنی کہ سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں اویئرنیس اینڈ انٹرسٹ، وہ جو ہم نے ایک آئیڈا ماڈل ڈسکس کیا تھا. آئیڈا اسٹینڈ فار اویئرنیس، انٹرسٹ، اور اس کے بعد ڈیزائر اینڈ ایکشن. تو آپ کے جو آئیڈا ماڈل کے جو فرسٹ 2 کمپوننٹس ہیں دیٹ از اویئرنیس اینڈ انٹرسٹ، وہ ممکن ہے تھرو پبلک ریلیشنز، ممکن ہے تھرو ڈائریکٹ مارکیٹنگ، ممکن ہے تھرو ویب سائٹ جو ہے وہ ممکن ہے کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ مارکیٹ کو اویئرنیس دی، ان کا انٹرسٹ دیا. لیکن وہی بات کہ کیا یہاں پر بات ختم ہو گئی؟ کیا آرگنائزیشنز یہی چاہتی ہیں؟ کیا آرگنائزیشن کا آبجیکٹیو یہی تھا؟ نیچرلی یہ تھا، لیکن صرف یہی نہیں تھا. تو پھر اس کے علاوہ آرگنائزیشنز کیا چاہتی ہیں؟ فرام ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے آرگنائزیشنز یہ چاہتی ہیں کہ ایک ڈیزائر کریٹ کی جائے ٹارگٹ مارکیٹ میں. جب آپ ایک ڈیزائر کریٹ کریں گے تو دین دے ول بی موٹیویٹیڈ اینڈ دے گو فار دا ایکشن. ایکشن کیا ہے؟ ڈیزائر کیسے کریٹ ہوگی؟ یہ ساری چیزیں ممکن ہیں تھرو سیلز پروموشن اینڈ پیکیجنگ. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سیلز پروموشن اینڈ پیکیجنگ ہیلپ موو پراسپیکٹس اینڈ کسٹمرز تھرو دی ڈیسیژن پروسیس اسٹارٹڈ بائی ادر مارکیٹنگ کمیونیکیشن فنکشنز. کہ آپ کے جو باقی مارکیٹنگ کمیونیکیشن فنکشنز ہیں جیسے کہ ایڈورٹائزنگ ہے، آپ کی پرسنل ریلیشن شپ ہے، آپ کی پبلک ریلیشن شپ ہے، آپ کی ڈائریکٹ مارکیٹنگ ہے، آپ کی ویب سائٹس ہے، آپ کی انٹرنیٹ ہے، آپ کی انٹریکٹیوٹی ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن آپ کی ڈیزائر اور ایکشن جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سیلز پروموشنز کریں، آپ اپنی پیکیجنگ کو امپورٹنس دیں. اور یہی آج کے لیکچر کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور یہی دس از دی لیکچر پرسپیکٹو. ہمیشہ کی طرح یعنی کہ ہم نے لاسٹ کافی لیکچرز میں ایک ہم نے یعنی کہ پریکٹس شروع کی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی اوپننگ کیس لے کر آتے ہیں جس میں ایک ریئل لائف سے ایک ایگزامپل آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے. آج کا جو اوپننگ کیس ہے جس پہ ہم بیس کریں گے آج کا لیکچر وہ ہے اسنیپل. اسنیپل اگین ایک برانڈ ہے جو کہ فیمس ہے اور ان کی پروڈکٹ کیا ہے؟ یہ جوسز پروڈیوس کرتے ہیں، اسنیپل جوسز. اب اسنیپل نے کیا کیا؟ انہوں نے فرام سیلز پروموشن پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے ایک بڑا کمپریہنسو پروگرام پریپیئر کیا. اس کمپریہنسو پروگرام میں کیا تھا کہ انہوں نے ایک کانسیپٹ لے کر آئے یارڈ سیل کا. یارڈ سیل کا کیا ہے؟ کوئک انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے ایک اوپن سیل، ایک اوپن پریمیسز ہو، اس میں بہت ساری پروڈکٹس پڑی ہوں، یعنی کہ کوئی شاپ نہیں ہے، ایک ویسے ہی وہاں پر کیا ہوتا ہے کمپیریٹیولی پرائسز کم ہوتی ہیں اور پروڈکٹ جو ہے ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے، اور وہاں پر لوگ آتے ہیں اور وہ یارڈ سے جو ہے اپنی چیزیں جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ پرچیز کرتے ہیں. اسی چیز کو انہوں نے بیس بنا کر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی پروڈکٹ کی جو جوسز سے اس کی جو کیپ ہے، ڈھکن جو سا تھا اس کے اندر انہوں نے ڈفرینٹ ویلیوز کو انسرٹ کیا. جب آپ کوئی بھی جوس کی بوٹل پئیں گے اس کے بعد آپ جب کیپ دیکھیں گے تو وہ آپ کو اس کی ویلیو بتاتا تھا کہ سپوز آپ کے پاس اب 5 روپے آ گئے ہیں، آپ کے پاس 10 روپے آ گئے. اب وہ جو ویلیوز کیپ کی ہوتی تھی اس کی وہی ویلیو ہے جو کہ آپ کی ریئل کرنسی کی یا منی کی ہے. اور آپ اس کو اسی طرح جیسے ہماری جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو ہم ان کی بدولت مارکیٹ سے بہت ساری چیزیں خرید سکتے ہیں. سیم ان دی سیم وے کہ if you have the caps of the bottles and they are having the certain amount on it, you can collect those caps and you can buy on the basis of those caps whatever you want to buy from the yard sale. تو انہوں نے کیا کیا کہ یہ یارڈ سیل ہے جس میں ڈفرینٹ آئٹمس کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا، اور یہ جو یارڈ سیلز تھی یہ انہوں نے ویب سائٹ پہ بھی کریٹ کی، اور مین سٹیز کے جو سٹی سینٹرز تھے وہاں پر بھی یہ اس کو سیٹ اپ کرتے تھے کہ جہاں پر اگر آپ کے پاس وہ کیپس ہیں تو ان کو آپ اسی طرح یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ اپنی کرنسی کو یوز کر سکتے ہیں ٹو بائی سرٹن اور اسپیسیفک آئٹمس.
جیسے کہ یارڈ سیل میں اگر کوئی آئٹم اویلیبل ہے، اس کے اوپر ایک پرائس ٹیگ ہے، آپ اس آئٹم کو لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنی ہی اماؤنٹ کی وہ کیپس ہیں، بوٹل کیپس اور بوتلوں کے وہ ڈھکن ہیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ جن کا چیلنج کیا تھا، انہوں نے اس کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا اور اس کے بعد اس کے ریزلٹس کیسے آئے۔ تو سنیپل کا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ ری انفورس دی برانڈز کوئرکی امیج، جو برانڈ کا ایک جو سمارٹ امیج تھا کہ یہ اٹس اے ویری سمارٹ برانڈ، اسی کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ری انفورس کرتے ہیں۔ اس کے لیے ایک انہوں نے بہت سمارٹ سیلز پروموشن ٹیکنیک یوز کی۔ وہ سیلز پروموشن ٹیکنیک کیا تھی، آئیں دیکھتے ہیں۔ سیلز پروموشن پروگرام فیچرنگ سنیپل یارڈ سیل تھیم آن لائن، یہ انہوں نے ایک یارڈ سیل کا جو تھیم جو تھا اس کو آن لائن اسٹیبلش کیا۔ لائیو یارڈ سیلز ان میجر مارکیٹ، سملرلی ایک تو وہ ورچوئل جو تھا وہ کانسیپٹ تو اپنی جگہ پر تھا، ویب بیسڈ جو سا کانسیپٹ اپنی جگہ پر تھا، لیکن انہوں نے اسی ہی کانسیپٹ کو انکارپوریٹ کیا آپ کی ریئل لائف میں، ایکچوئل مارکیٹ میں بھی وہی چیز انہوں نے اسٹیبلش کی۔ اب کیا تھا کہ جس سپورٹڈ بائی ویب ایڈ بینرز اینڈ نان ٹریڈیشنل میڈیا، اس سنیپل یارڈ سیل کی پروموشن کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ویب پر بینرز ایڈ پلیس کیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے نان ٹریڈیشنل میڈیا، یہ وہ میڈیا کہ جو کہ نارملی یوز نہیں ہوتا، اس کو انہوں نے یوز کیا فار دی پروموشن آف یارڈ سیل۔ اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، نان ٹریڈیشنل میڈیا میں انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس کی کچھ ایگزامپل دی ہیں۔ ایک ایگزامپل یہ تھی کہ ایئرپلین ڈور بینرز، کہ شہر میں ایئرپلین یعنی کہ جہاز اڑے تھے اور ان کے پیچھے بینرز باندھے ہوئے تھے، اور اس طرح وہ جو جہاز جو سے تھے یعنی کہ لو ہائٹ پہ فلائی کر رہے ہیں اور اس پہ سے ان کا میسج نظر آ رہا ہے اور لوگ نیچے سے دیکھ رہے ہیں بڑے مزے سے کہ جی اس کے اوپر کیا میسج آ رہا ہے۔ اس قسم کی انہوں نے نان ٹریڈیشنل ایکٹیویٹیز کو یوز کیا، جس سے انہوں نے اپنی ہائپ کریٹ کی، لوگوں کو اویئرنیس دی اپنی سیلز پروموشن کے متعلق۔ اس کے علاوہ میسیجز آن پیزا باکسز اینڈ ڈیلی بیگز، انہوں نے ایک اور کام کیا کہ جو پیزا کے باکسز تھے جس میں کہ لوگ جب پیزا خریدتے ہیں تو وہ اس میں لے کر جاتے ہیں، تو اس کے اوپر انہوں نے پرنٹنگ کروائی، اپنا ایڈورٹائزنگ میسج کو کمیونیکیٹ کیا۔ اب دیکھیں ایک بڑا نیچرل سا لنک بنتا ہے کہ جب بھی ہم کولڈ ڈرنکس یوز کرتے ہیں یا ہم جوسز لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم کچھ اور بھی کھائیں، لائک سینڈوچز ہیں، کوئی برگرز ہیں، کچھ پیزا ہے۔ یا ان ادر ورڈز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص پیزا کھا رہا ہے وہی ٹارگٹ مارکیٹ ہے آپ کے جوسز کی بھی، کہ جو شخص پیزا کھاتا ہے the chances are there کہ he will also enjoy the juices as well۔ اس لیے اگر آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ سٹیز میں جہاں پر یہ پیزاز، برگر، سینڈوچز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو بڑی آسانی سے کولڈ ڈرنک، جوسز اینڈ ملک شیکس وغیرہ بھی مل جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک نیچرل کمبینیشن بنتا ہے اور لوگ پریفر کرتے ہیں کہ جب وہ یہ چیزیں انجوائے کریں تو ان کے ساتھ وہ یہ چیزیں بھی انہیں کنزیوم کریں۔ اب انہوں نے یہ ساری ایکٹیویٹی کی اور اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا تھا کہ to promote the sales of their brand and that is Snapple juices۔ اب results دیکھیں، Snapple has received significant press coverage and consumer interest and involvement۔ یہ جو انہوں نے سیل پروموشن ایکٹیویٹی کی، اس کو نہ صرف پریس کوریج ملی بلکہ جو ان کا کنزیومر تھا اس نے اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیا، پارٹیسپیٹ کیا، اور ان کا جو آبجیکٹو تھا کہ ری انفورس دی برانڈز کوئرکی امیج دے آر ایبل ٹو اچیو بائی ڈوئنگ دس یارڈ سیل آف سنیپل۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری جو سی آپ کو یعنی کہ ہیلپ کرتی ہیں، آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ان سینس میں کہ آپ اپنے برانڈ کا امیج امپروو کر سکیں، آپ اپنی انکریز کر سکیں سیلز کو، آپ اپنے آرگنائزیشن کا امیج بہتر کر سکیں۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ مزید ہمارے پاس کیا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ایک چیز کہ ہم بجائے سے کہ پڑھتے جائیں اور ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ سیلز پروموشن ہوتی کیا ہے،
So first, because today we are discussing sales promotion, so I want to share the definition of sales promotion with you. Sales promotion and marketing communication function that offers a tangible added value designed to motivate and accelerate a response. देखिए मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है. मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट के साथ कोई बेनिफिट अटैच करते हैं, कोई और आप ऐसा टेंजिबल कोई ऐसा काम करते हैं कि आपकी प्रोडक्ट अपनी जगह प्लस कंज्यूमर जो है या कस्टमर जो है उसको कोई और बेनिफिट भी मिल रहा हो. अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहां पर आपके ब्रांड प्रोडक्ट के साथ कंज्यूमर को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर हम उसको कहेंगे कि दिस इज सेल्स प्रमोशन. रिस्पॉन्स जो है इसका ये है कि प्राइमरी गोल आपका यही होता है कि आपने मोटिवेट करना होता है. क्या मोटिवेट करना होता है कि जो आपका कस्टमर जो है वो आपकी प्रोडक्ट को उसमें इंटरेस्ट लें, उसको ट्राई करे, उसको कंज्यूम करे और उसको अगेन एंड अगेन बाय करें. प्राइमरी गोल मोटिवेट कंज्यूमर बिहेवियर. नाउ आप ये चाहते हैं कि वो सिर्फ सोचता ना रहे, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन ही ना उसके मतलब कलेक्ट करता रहे, वो सिर्फ विंडो शॉपिंग नहीं करे बल्कि आपकी प्रोडक्ट को इमीडिएटली बाय करे, ट्राई करे और उसका जो बिहेवियर है आप उसको चेंज करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं टूवर्ड्स योर प्रोडक्ट. तो ये जो है ये आपके सेल्स प्रमोशन का प्राइमरी गोल है. टू टाइप्स ऑफ सेल प्रमोशंस. सेल्स प्रमोशन की यानी कि डिटेल में जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो सेल्स प्रमोशन होती हैं वो दो तरह की होती हैं. एक आपकी कंज्यूमर प्रमोशंस होती हैं, द यूज ऑफ इंसेंटिव टू मोटिवेट एंड यूजर्स टू परचेज अ ब्रांड एंड दस प्रेशर रिटेलर्स टू स्टॉक दैट ब्रांड, यूज्ड बाय मार्केटर्स एज पार्ट ऑफ ए पुल स्ट्रेटजी. यहाँ पर उसने एक बात कही है कि आपकी जो सेल्स प्रमोशन होती हैं ये दो तरह की होती हैं. एक सेल्स प्रमोशंस आपकी कंज्यूमर्स के लिए होती है, एंड यूजर्स के लिए होती है. एंड यूजर से मुराद ये है कि वो लोग जो आपकी प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, उस सिलसिले में आप क्या करते हैं कि उनको इनकरेज करते हैं, उनको कोई बेनिफिट देते हैं. जब आप उनको इनकरेज करेंगे, बेनिफिट देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे फॉर इमीडिएट एक्शन के लिए, व्हाट दे विल डू, दे विल गो टू द मार्केट एंड विल ट्राई एंड बाय द प्रोडक्ट. और आपको यहाँ पे मालूम है कि जब हम एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो एडवर्टाइजिंग में दो तरह की आपके पास बेसिक स्ट्रेटजीज होती हैं. एक को हम कहते हैं पुल स्ट्रेटजी और एक को कहते हैं पुश स्ट्रेटजी. पुल स्ट्रेटजी बेसिकली ये है कि जब आप अपनी यानी कंज्यूमर एंड पर अपनी कोई भी एडवर्टाइजिंग मैसेज कम्युनिकेट करें और वहाँ पर क्या है कि आपने कंज्यूमर को अवेयरनेस देनी होती है, उसको मोटिवेट करना होता है. आप उसको मोटिवेट करते हैं और उसको इनकरेज करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे. नेचुरली जब कंज्यूमर मोटिवेट होगा वो रिटेल शॉप्स पे जाएगा, रिटेल शॉप पे जाएगा तो वहाँ से वो यानी डिमांड करेगा आपकी प्रोडक्ट की. जब वो डिमांड करेगा, रिटेलर जो है वो आपके जो चैनल मेंबर्स हैं जैसे होलसेलर्स हैं, आपके क्या नाम है डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए. इस तरह मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की एक डिमांड क्रिएट होगी जिसको हम पुल स्ट्रेटजी कहते हैं. अब कंज्यूमर प्रमोशंस का जो मकसद होता है वो यही होता है कि क्योंकि आप कंज्यूमर को बेनिफिट दे रहे होते हैं, कंज्यूमर आकर रिटेलर से मांगेगा, रिटेलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर से मांगेगा, डिस्ट्रीब्यूटर जो है होलसेलर से मांगेगा, होलसेलर जो है वो मैन्युफैक्चरर की प्रोडक्ट उठाएगा. इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं पुल स्ट्रेटजी. इसके मुकाबले में एक आपकी दूसरी कंज्यूमर प्रमोशन टाइप है, दैट इज ट्रेड प्रमोशंस. ट्रेड प्रमोशन में क्या है, द यूज ऑफ इंसेंटिव्स टू मोटिवेट द बाइंग एंड रीसेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. आप इसमें भी यही काम करते हैं, लेकिन इसमें आप किसको करते हैं कि जो आपके चैनल मेंबर्स हैं, आपके जो रिटेलर्स हैं, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके जो होलसेलर्स हैं, आप उनको इनकरेज करते हैं, उनको इंसेंटिव देते हैं और वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट और अपने वो इंसेंटिव्स के लिए आपकी प्रोडक्ट को उठाते हैं. और एडवर्टाइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कहते हैं यूज एज ए पार्ट ऑफ ए पुश स्ट्रेटजी, कि ये आपकी पुश स्ट्रेटजी है जहां पर आप अपनी प्रोडक्ट को पुश कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट यानी कि इंटरमीडिएटरीज और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल.
and your product ultimately reach to the consumer, but this is the push strategy. The next one is sales promotion objectives. When you are doing the sales promotion, so what sort of the objective you can achieve? The first objective is increase trial and repurchase. देखिए, अगर आपने कस्टमर्स को इनकरेज करना है कि वो आपकी प्रोडक्ट को ट्राई करें, देखिए पहले वो ट्राई करेगा, फिर उसके बाद ही वो उसको यानी कि यूज़ करेगा. कोई भी चीज़ है, अगर मैं उसको ट्राई ही नहीं कर रहा हूँ तो इस बात के कम चांसेस है कि मैं उसको कहीं यूज़ करूँगा या रीबाई करूँगा. तो सेल्स प्रमोशन में आपका सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टास्क ये होता है कि आपने कस्टमर्स को इनकरेज करना है, अपने टारगेट मार्केट को इनकरेज करना है कि वो आपकी प्रोडक्ट को यूज़ करें या ट्राई करें. अगर उसको वो प्रोडक्ट पसंद आएगी तो नेचुरली ही विल बाय अगेन एंड अगेन. तो इस प्रमोशन से क्या होता है, स्पेशली जो सैम्पलिंग का केस है कि जहाँ पर हम सैंपल्स देते हैं, फ्री सैंपल्स, उसका मकसद यही होता है कि हम उनको ट्रायल पे मजबूर कर रहे होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट को ट्राई करें, बेशक वो फ्री ऑफ कॉस्ट करें. और नेचुरली जब वो उसको ट्राई करेंगे तो फिर वो इस पोजीशन में होंगे कि वो दे विल मेक अ डिसीजन फॉर द परचेज ऑफ दैट प्रोडक्ट. Second objective is increase frequency and or quantity of purchases. देखिए, मार्केटर जहाँ पे और बहुत काम करता है, उसकी जो एक इम्पॉर्टेंट टास्क यही होती है कि उसने अपनी प्रोडक्ट की कंजम्पशन को इंक्रीज करना होता है. अब वो जो प्रोडक्ट की कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए वो डिफरेंट एफर्ट यूज़ करता है कि अगर सपोज एक पर्सन या एक कंज्यूमर जो उनसे है वो वीक में एक दफ़ा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, तो उसकी कोशिश होगी कि वीक में उस प्रोडक्ट को 2 दफ़ा यूज़ करे. सिमिलरली, इफ़ द पर्सन इज़ यूजिंग द प्रोडक्ट एंड सपोज ही इज़ यूजिंग द स्मॉल पैक, marketer will encourage the customers to go for a large pack. The reason is because ultimately if you go for a large pack you are spending more on the same product. तो कहने का मकसद ये है कि आपके जो सेल्स प्रमोशन ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसमें भी आप यही कोशिश करते हैं कि अगर एक बंदा एक चीज़ एक सर्टन ड्यूरेशन में एक दफ़ा यूज़ कर रहा है तो वो 2 दफ़ा करे, 2 दफ़ा कर रहा है तो वो 4 दफ़ा करे, यानी उसका यूजेज आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं. और यूजेज इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसको कोई ना कोई इंसेंटिव दें. फिर इसी तरह अगर उसकी क्वांटिटी जो उसका वो क्वांटिटी यूज़ कर रहा है वो कम है, एक तो फ्रीक्वेंसी है कि ना नंबर ऑफ टाइम्स, फिर एक ये है कि सपोज वो हर दफ़ा अगर क्या नाम है 500 मिलीलीटर का पैक ले रहा है तो आप कोशिश करेंगे कि वो 1000 मिलीलीटर के पैक पर चला जाए. उसके लिए हो सकता है कि जी आप 1000 मिलीलीटर के पैक पे कोई अट्रैक्शन दें और जहाँ पे वो ये रियलाइज़ करेंगे जी 500 की बजाय 1000 मिलीलीटर का पैक खरीदना जो इज़ अ वाइज डिसीजन. सो ये सेल्स प्रमोशन को मार्केटर ऐसे ही यूज़ करते हैं जहाँ पर वो एक आदमी की कंजम्पशन इंक्रीज़ करवा देते हैं या उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको बढ़ा देते हैं. इसके अलावा एक और ऑब्जेक्टिव जो है सेल्स प्रमोशन का, दैट इज़ काउंटर कॉम्पिटिटिव ऑफर. अब देखिए, आपका एक कंपटीशन है, आपका एक कंपैटिटर है, अगर उसने कोई ऑफ़र कर दिए, उसने कोई बेनिफिट्स दे दिए हैं तो आपको भी कोई ऐसा ही काम करना पड़ेगा. ऑल्दो देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज, बट नेचुरली अगर आपका कंपटीशन सीवियर है और आपके कंपैटिटर ने कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट या कोई भी एक्स्ट्रा काम कर दिया है तो अब आपका कस्टमर आपसे भी एक्सपेक्ट करेगा कि आप भी उसको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करें. अब उस केस में यह है कि नेचुरली आपको भी कोई ना कोई सेल्स प्रमोशन टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा just to be in the competition and just to give an answer to the competitor. इसी तरह आपका एक और जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ बिल्ड कस्टमर डेटाबेसेस. देखिए, बाज़ औक़ात आपको अपने कस्टमर का डेटाबेस डेवलप करना होता है, आप उनके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आप उनको अपनी फ्यूचर की सेल्स प्रमोशन देना चाहते हैं. अब इस केस में ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करें कि जहाँ से आपको अपने कस्टमर का बहुत अच्छा एक्यूरेट डेटाबेस डेवलप हो जाए. क्योंकि डेटाबेस की खूबसूरती यही है कि अगर आपका डेटाबेस जो है वो जितना यानी अपडेटेड और एक्यूरेट होगा उतना ही डेटाबेस अच्छा है.
تو اس کیس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے نام، ایڈریس اور ای میل اور فون نمبر کے ساتھ اس کو بھیجیں اور ایک لکی ڈرا کے ذریعے آپ یہ انعامات حاصل کریں. اب دیکھیں وہ آپ سے کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں. آپ سے وہ یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنا نام، CNIC، اپنا ایڈریس، اپنا کانٹیکٹ ڈیٹیل اور یہ سارے کو وہ کیا کریں گے. اس کی بیسس پر وہ ایک ڈیٹا بیس کریٹ کریں گے اور لیٹر آن بیکاز یو آر پرووائڈنگ them your contact details, they will start sending or they will try to contact with you and do some sort of a sales promotions or marketing communication activities. تو یہ جو ہے ایک یہ بھی آپ کا سیلز پروموشن کا آبجیکٹیو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے کسٹمرز کا ڈیٹا بیس ڈیولپ کرنا ہے تو آپ ان کو کوئی نہ کوئی ایسا انسینٹیو بینیفٹس دیں جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ اپنی پرسنل کانٹیکٹ ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر کریں. پھر ایک اور آبجیکٹیو یہ ہے کہ انکریز لیول آف کسٹمر ریٹینشن. دیکھیں کوئی بھی اچھا برانڈ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے جو کسٹمر جو ہیں اس کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں. آپ بھی یہ نہیں چاہیں گے اور اس کے لیے آپ کو سیلز پروموشنز یوز کرنی پڑیں گی تاکہ آپ کے جو کسٹمرز جو ہیں دے ریمین لائل وتھ یو اینڈ دے نیور ایور سوئچ اوور ٹو اینی ادر برانڈ. اگر آپ کے کسٹمرز آپ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یہ بھی کوئی پازیٹیو سائن نہیں ہے. اب اگر آپ نے ان کو ریٹین کرنا ہے تو نیچرلی آپ کچھ نہ کچھ سیلز پروموشن ایکٹیویٹیز کریں گے, کچھ ایکسٹرا بینیفٹس, کچھ ایکسٹرا سپورٹ انہیں دیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ ان کو یہ فیلنگ آئے کہ جی دی برانڈ دیٹ وی آر یوزنگ اٹس مچ بیٹر اینڈ گیونگ us something extra and they will not leave the brand. اسی طرح ایک اور آپ کا جو سیلز پروموشن آبجیکٹیو ہے دیٹ از کراس سیل. دیکھیں ہر برانڈ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر اس کے کسٹمر اس کی ایک پروڈکٹ خرید رہے ہیں تو وہ اسی طرح اس کی باقی پروڈکٹس پہ بھی اسپینڈنگ کریں, کیونکہ کمپنیز کیا ہیں وہ تو اپنے برانڈ انٹروڈیوس کرواتی رہتی ہیں. اگر آپ شیمپو یوز کر رہے ہیں اس کا کنڈیشنرز آ جائے گا, کنڈیشنر یوز کر رہے ہیں تو ان کی کوئی کریم آ جائے گی, کریم آ گئی ہے تو ان کا کوئی لوشن آ جائے گا, لوشن آ گیا تو کوئی اور پروڈکٹ آ جائے گی, ٹوتھ پیسٹ آ گئی. اب ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک ان کی پروڈکٹ خرید رہے ہیں تو آپ باقی پروڈکٹس بھی تو یوز کر رہے ہیں. جو شخص شیمپو یوز کر رہا ہے وہ ٹوتھ پیسٹ بھی یوز کر رہا ہے, جو ٹوتھ پیسٹ یوز کر رہا ہے وہ کوئی سوپ بھی یوز کر رہا ہے. اب ان کی یہ خواہش ہوگی کہ یہ جو بندہ ہے یہ ہماری ہی پروڈکٹ خریدے. تو اس کے لیے سم ٹائمز وہ کیا کہتے ہیں کہ کراس سیل, یعنی کراس سیل سے مراد یہ ہے کہ جی اگر آپ شیمپو خریدنے ہیں تو پھر آپ ہمارا ہی سوپ خریدیں, اور اگر ہم ٹوتھ پیسٹ بھی بنا رہے ہیں تو آپ ہماری ہی برانڈڈ ٹوتھ پیسٹ کو پریفر کریں. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ سیلز پروموشن کی صورت میں ان کو انسینٹیو دیں گے, آپ اس کو ٹائی ان کریں گے, اٹیچ کریں گے اور ان کو ایجوکیٹ کریں گے کہ جی ہماری یہ پروڈکٹس بھی اویلیبل ہیں, اور اگر آپ ایک پروڈکٹ سے سیٹسفائی ہیں تو آپ ہماری باقی پروڈکٹس کو بھی یوز کریں. ایکسٹینڈ دی یوز آف اے برانڈ. پھر ایک اور یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو برانڈ کا یوزیج جو ہے وہ انکریز ہو جائے. یہ کسی یعنی کہ ڈفرینٹ ہے اس کا کہ ایک تو یہ کہ اس کا یوزیج ہے, ایک آپ کی یہ کہ نمبر آف ٹائم جو ہے جیسے ہم نے فریکوینسی میں ڈسکس کیا. تو ایکسٹینڈ دی یوز آف اے برانڈ یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ٹو سم ایکسٹینڈ جو یہاں پر وہ بات کی جا رہی ہے وہ ہے لائلٹی سے ریلیٹڈ, کہ اوور دا ایئرس یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹھیک ہے جی فریکوینسی انکریز کی لیکن اس کے بعد اس کی لائلٹی نہیں ہے. ایکسٹینڈ دی یوز آف اے برانڈ مینس کہ آپ اس کے ساتھ جو برانڈ لائلٹی ہے وہ ڈیولپ کریں. اب برانڈ لائلٹی جو ہے وہ کب ڈیولپ ہوگی؟ ظاہری بات ہے جب ایک شخص ہر لحاظ سے جو ہے وہ اپنے برانڈ کے ساتھ سیٹسفائی ہے. برانڈ لائلٹی مینس کہ ہی از ناٹ کنسیڈرنگ, ہی از ناٹ تھنکنگ ٹو یوز اینی ادر برانڈ اینڈ ہی ول بائی اگین اینڈ اگین the same brand and showing loyalty. پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے that is reinforce brand image, strengthen brand relationships. کہ آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ اپنے برانڈ کا جو بھی امیج ہے اس کو اسٹرانگ کریں, اس کو امپروو کریں اور اپنا جو ریلیشن شپ ہے ود کنزیومر اس کو بہتر کریں. اب کنزیومر سے آپ کو ریلیشن شپ کب سے بہتر ہوگا؟ وہ اسی طرح ہی بہتر ہوگا جب آپ اس کو اکاموڈیٹ کریں گے, اس کو ڈفرینٹ سیلز پروموشن ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں گے اور اس کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ جو ہے اس کو بہتر کریں گے. تو
So these are the sales promotion objectives and we discuss one by one. So move on to the next and we see what we have in the next slides. In the next slide again I want to just share with you something from the real life कि actually क्या हो रहा है in practical life में, with the title of integrated marketing communication in action, means what is happening in real life. In real life, I'm just going to quote an example of Catalina Coupons. Catalina Coupons is basically a company who produce coupons, and all these coupons are for a specific purpose. And what these purposes are, we have a discussion. First, we have to see the challenge. Personalized consumer sales promo offers. देखिए कैटलिना कोपन्स क्या है कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी बाइंग पैटर्न, कंजम्पशन पैटर्न देखकर आपके लिए कस्टमाइज कोपन्स जनरेट करते हैं ऑन द स्पॉट. अब ये कैसे मुमकिन है? देखिए आप किसी भी, जैसे हमारे यहाँ पे भी अब बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स आ गए हैं, बड़े बड़े स्टोर्स आ गए हैं जहाँ पर स्कैनर्स हैं, जहाँ पर बहुत सारे यानी कि आपकी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. सिमिलरली ये जो कैटलिना कोपन्स है ये भी क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी, जब आप वहाँ पर अपने पेमेंट के लिए आते हैं, काउंटर पर आते हैं, तो वहाँ पर आपकी परचेजेस को देखकर, उसकी हिस्ट्री को देखकर एनालाइज करके इमीडिएटली ऑन द स्पॉट आपके लिए कूपन डेवलप करता है. अब ये जो कूपन डेवलप कर रहे होते हैं ये पर्सनलाइज कूपन होते हैं. देखें कुछ कूपन्स होते हैं कि जो कॉमन होते हैं कि हर जगह पे अवेलेबल है, आपने न्यूज़पेपर में दे दिया, मैगजीन पे दे दिया, अब वो मेरी और आपकी बेशक रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या नहीं करता है, लेकिन वो एक ही कूपन है. पर्सनलाइज कूपन से मुराद ये है कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब कैटलिना कूपन में क्या है कि मैं अगले यानी कि आंसर में आपसे डिस्कस करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए हाउ इट विल वर्क. Sophisticated product by Catalina that checks a consumer's buying history and prints out personalized coupon at the checkout for. ये क्या करता है कि आपकी बाइंग हिस्ट्री देखता है. ये देखता है कि आपने क्या चीज़ खरीदी, आपने कौन सी चीज़ को प्रेफर किया और कौन सी चीज़ को नहीं प्रेफर किया. तो बेस्ड ऑन योर बाइंग हिस्ट्री, परचेजिंग हिस्ट्री, आपके आइटम्स, आपके वो प्रोडक्ट्स को देखकर एक एनालिसिस करता है और ऑन द स्पॉट आपको इमीडिएटली कूपन जनरेट कर देता है. और ये जो कूपन जो से हैं आप उनको फिर यूज़ कर सकते हैं. सपोज किस किस्म के कूपन वो आपको जनरेट करके देगा. लेट्स से $1 ऑफ 3 jars टू रिवॉर्ड अ लॉयल कस्टमर. अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट के 3 जार्स, 3 बॉटल्स खरीदी हैं, तो अब ये फौरी तौर पर देखते हुए कि जी एक बंदा आपके 3 बॉटल्स खरीद रहा है, दैट मीन्स कि ही इज़ अ लॉयल कस्टमर, ही इज़ अ हैवी यूज़र, वो आपको ऑन द स्पॉट $1 ऑफ का जो है ना आपको एक कूपन जनरेट हो जाएगा. सपोज आपके 3 जार्स की प्राइस $10 बन रही है, तो आपको $10 पे नहीं करने, आपको $9 पे करने हैं. अब नेचुरली यू विल बी हैप्पी बिकॉज यू आर बाइंग एंड यू आर नॉट श्योर. लेकिन जब आपको वो कूपन मिलेगा और आपको पता चलेगा कि क्योंकि आपने इस ब्रांड की 3 बॉटल्स खरीदी हैं, तो इसलिए इस ब्रांड ने आपको एक ऑफ़र दी है, और वो ऑफ़र क्या है कि जी आपके टोटल बिल में से $1 कम हो गया है. फिर इसी तरह 5 cents ऑफ 1 jar टू कन्वर्ट अ स्विचर फ्रॉम अनदर ब्रांड. अब आपने देखा है कि जी एक शख्स है, उसने आपके ब्रांड की कोई चीज़ नहीं खरीदी बल्कि वो कोई और ब्रांड खरीद रहा है. तो आप क्या करेंगे कि आप उसको एक 50 cents ऑफ का एक कूपन जनरेट कर देंगे कि अगर आप हमारी कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उस पर आपको 50 cents ऑफ हो जाएगा. अब रीज़न क्या है कि उसने आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदी, वो आपकी प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा. अब आप उसको मोटिवेट करना चाह रहे हैं, इनकरेज करना चाह रहे हैं एक डिस्काउंट कूपन देकर. अब ये कैसे है, इमीडिएटली उसको कैसे, बेस्ड ऑन योर परचेजिंग हिस्ट्री. उसने फ़ौरन आपका देखा कि आपने कौन कौन सी प्रोडक्ट खरीदी और कौन सी नहीं खरीदी. जो आपने नहीं खरीदी उस कंपनी ने अब आपको इनकरेज किया कि जी आप हमारी चीज़ खरीदें और हम आपको उसके लिए एक डिस्काउंटेड कूपन दे देते हैं. फिर $1 ऑफ 1 jar टू मोटिवेट अ नेवर बाय टू ट्राई द ब्रांड.
پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی ایک بندے نے کبھی بھی آپ نے اس کی ہسٹری دیکھی، پتہ چلا کہ جی اس نے تو آج تک ہماری کوئی پروڈکٹ خریدی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے کبھی ہمارا کوئی برانڈ خریدا نہیں، ٹرائی نہیں کیا، تو یہ کون سا بندہ ہے کہ یہ تو نیور بائر ہے. اب آپ اس کو کوئی 50 سینٹ نہیں، اس کو آپ کو کوئی بڑی آفر دینی پڑے گی، کیونکہ ایک بندہ آپ کے پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، وہ تبھی انٹرسٹڈ ہوگا یا تو آپ اس کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری آفر دیں، کوئی بہت بڑا ڈسکاؤنٹ دیں. اب اس کے لیے کیا ہے کہ کیٹالینا کوپنز جو ہے امیجیٹلی ایک کوپن جنریٹ کرے گا جس کی ویلیو جو ہے لیٹس سے کہ جی وہ $1 ہوگی. یہ تو کیٹالینا کوپنز کے چیلنج اور آنسر کی بات تھی. اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ساری ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ریزلٹس کیا آئے. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ ان کے ریزلٹس کیا آئے. This type of services has become very common in supermarkets throughout the nation. اب دیکھیں کہ جب اس قسم کی چیزیں ہوں گی تو کون سا برانڈ یا کون سی سپر مارکیٹ ایسی ہوگی کہ جس کو انکارپوریٹ نہیں کرے گی. یہاں پہ آپ کی پوری کوشش ہے کہ لوگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اسپینڈنگ کریں. آپ کی پوری کوشش یہ ہے کہ اگر وہ زیادہ اسپینڈنگ ایک پرٹیکولر برانڈ پہ کر رہے ہیں تب بھی آپ انہیں اکوموڈیٹ کریں، اور اگر وہ ایک پرٹیکولر برانڈ کو بالکل ویٹیج نہیں دے رہے، اس کو خرید نہیں رہے، اس کے ساتھ ان کی کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے، تو آپ تب بھی ان کو انکریج کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں کیسے امیجیٹلی ریئل ٹائم آن دی کاؤنٹر ہو رہی ہیں. دس از دی بلیسنگ آف ٹیکنالوجی، دس از دی بلیسنگ آف دی سافٹ ویئر، دس از دی بلیسنگ آف دی انالیٹیکل ایبلٹی آف دا computer or software. Just because of that, it's possible that you are giving them a coupon based on their preference or customized solutions on the cash counter. Sales promotion tools. اب ہم ایک اور انٹرسٹنگ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس سیلز پروموشنز کے لیے ٹولز کون کون سے ہیں. سپوز آپ کہتے ہیں کہ جی اچھی بات ہے، مجھے بڑا اچھا لگا کہ جی ہمیں سیلز پروموشن کرنی چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی سیلز انکریز ہو جاتی ہے، اور اس کے اتنے ایڈوانٹیجز ہیں کہ لائلٹی ڈیولپ ہوتی ہے، کسٹمر خوش ہو جاتا ہے، نان یوزر کو یوزر بنایا جا سکتا ہے. تو اگر اتنے ہی ہے تو لیکن ہم کریں گے کیا؟ وہ طریقہ کار کیا ہے کہ جس کی بدولت آپ سیلز پروموشنز کر سکتے ہیں. تو سیلز پروموشن ٹولز میں کیا ہے؟ The first one is the premium. Premium means کہ when you are giving something extra to your customer. یعنی کہ جیسے آپ کے یہاں پر بڑی کامن سے پریمیم کی ایگزامپل ہے کہ جب آپ ٹوتھ پیسٹ خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو ایک ٹوتھ برش جو سے فری مل جاتا ہے. ایک ہی پیک کے اندر انہوں نے ٹوتھ پیسٹ بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے اور ساتھ ہی فری ٹوتھ برش بھی ہوتا ہے. یا بعض اوقات ہم کوئی پروڈکٹ خریدتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں کوئی گلاس مل جاتا ہے یا جار مل جاتا ہے. تو اگر آپ ایک پروڈکٹ کے ساتھ کوئی اور پروڈکٹ جو ہے وہ لنک کر کے اس کو فری آف کاسٹ دے رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے پریمیمز. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسپیشلٹیز. اسپیشلٹیز جو ہیں اس کو ہم اس کے لیے اور ٹیکنالوجی بھی یوز کرتے ہیں، دیٹ از اے گیو اویز. مینس کہ جب آپ کوئی بھی چیز جو ہے فری آف کاسٹ جو ہے اپنے کسٹمرز کو دے رہے ہیں. لیکن اس میں اور باقیوں میں کیا فرق ہے؟ اسپیشلٹیز کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی پرچیزنگ کریں گے. اس کے لیے پرچیزنگ ضروری نہیں ہے، یہ آپ کسی کو بھی آفر کر سکتے ہیں. پریمیم کی ایگزامپلس کیا ہوں گی کہ جیسے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ پین دیتے ہیں، بعض لوگ سے اپنے کی چینز دیتے ہیں جس کے اوپر اس برانڈ کا نیم لکھا ہوتا ہے، وہ اپنے کمپنی کو برانڈ کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. بعض جگہوں پر آپ کو والٹ بھی ملتے ہیں، بعض جگہوں پہ آپ کو کیا نام ہے کلاک مل رہے ہوتے ہیں، بعض جگہوں پہ آپ کو ڈائریز مل رہی ہوتی ہیں، بعض جگہوں پہ آپ کو کیلنڈرز مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، لیکن اسپیشلٹیز میں جو ایک خاص بات ہے اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پرچیز کریں گے. نارملی یہ کنزیومر ہی کو دی جاتی ہے لیکن آپ کی پرچیزز کے اگینسٹ نہیں، ویسے ہی فری ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے. اس کے بعد ایک اور ٹول دیٹ از کوپنز. ابھی ہم نے ریسنٹلی کیٹالینا کوپنز میں اس کو ڈسکس کیا. یہ کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کے کسی بھی میگزین میں، اخبار میں
اس کو پرنٹ کر دیا جاتا ہے اور آپ جب اس کو پریزنٹ کرتے ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کو ایک سرٹن ڈسکاؤنٹ یا واٹ ایور ود کمٹمنٹ دے آر میکنگ ان دیئر کوپنز دی شاپ کیپر ہیو ٹو آنر دیٹ. تو یہ ایک اور آپ کی ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے سیلز پروموشن ٹولز پوائنٹ آف ویو سے. اس کے علاوہ پرائز ریڈکشن دیٹ از ویری کامن ان ایون آور کنٹری, کہ جہاں پر آپ کی سیل لگا دی جاتی ہے کہ جی یہ پروڈکٹ اتنے کی تھی اب اتنے کی ہو گئی, واز 500 ناؤ 250 روپیز, یا 5% ریڈکشن. یہ جتنی بھی آپ کی آتی ہیں کہ کس نے کہا تھا کہ 5 روپیہ پیپسی کی قیمت کم کر دیں, یا 10% آف, یا ₹10 آف, یا ہاف پرائز. یہ ساری آپ کی کیا ہیں پرائس ریڈکشن کی ڈفرینٹ ایگزامپلز ہیں جو کہ ہمارے کنٹری میں موسٹلی جو ہے ہم سیلز پروموشن میں اس کو یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے دیٹ از ریبیٹس. ریبیٹس اگین آپ کی کیش ڈسکاؤنٹ ہوتے ہیں لیکن یہ آپ اپ فرنٹ نہیں دیتے. ریبیٹس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے ٹرانزیکشنز کمپلیٹ کریں گے, آپ فل اماؤنٹ پے کریں گے اور اس کے بعد آپ اپنی ریبیٹس کو انہی کے کلیم کریں گے. اس کے لیے آپ کو فارم فل کرنا پڑے گا, آپ کو اپنی انوائس کا ریفرنس دینا پڑے گا اور اس کے بعد آپ اپنے اس کلیم کو کہیں نہ کہیں سبمٹ کروائیں گے اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ آپ کے اس کلیم کو ریویو کرنے کے بعد آپ کو وہ کیش جو ہے وہ آپ کو واپس کر دیں گے. اب یہاں پر ایک بڑا انٹرسٹنگ سا کویسچن آ رہا ہے کہ جی پرائز ریڈکشن بھی یہی ہے اور ریبیٹس بھی یہی ہے اور آپ ریبیٹس میں کہہ رہے ہیں کہ جی فل پیمنٹ کریں, آپ نے اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے. اگر ایک شخص کو آپ نے ڈسکاؤنٹ دینا ہے تو بس دے دیں. یہ کیا بات ہے کہ جی پہلے فل پیمنٹ کریں اس کے بعد جی آپ انوائس کا ریفرنس دیں, آپ کیا نام ہے فارم فل کریں اور آپ اس کو بھیجیں. تو یہی اس میں فرق ہے. ریزن یہ ہے کہ ریبیٹس میں دیکھیں اگر آپ کیش ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں, سپوز ایک پروڈکٹ 100 روپیز کی ہے, میں اس پہ 10% آف یا 10 روپیز آف کر رہا ہوں, تو جو کوئی بھی خریدے گا کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے خریدے گا مجھے 100 روپے کی پروڈکٹ اس کو 90 روپے کی دینی ہی دینی ہے. اور اس کیس میں کیا ہے کہ کمپنیز جو سی ہیں ان کو اپنے پروفٹ میں سے پروفٹ کو ریڈیوس کرنا پڑتا ہے. لیکن ریبیٹس میں کیا ہے اس کو آپ اس طرح پروموٹ کرتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں کہ 10% ریبیٹ 10% ریبیٹ, لیکن آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس سے 100 روپیز فل چارج کر رہے ہیں. اس کے بعد چانسز یہ ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریبیٹس کو کلیم نہیں کرتے, تو اس لیے چانسز یہ ہے کہ آپ کو ہر کسٹمر کو 10% نہیں دینا پڑے گا. آپ پروموٹ ضرور کر رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ ہر پرسن جو ہے وہ اس کو کلیم نہ کرے. اب کلیم نہ کرنے کے ریزنز کیا ہیں؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا کوئی اسپیسیفک ٹائم پیریڈ ہے, لیٹ سے کہ جی آپ نے 30 ڈیز کے اندر اپنے کلیمز کو رجسٹر کروانا ہوتا ہے, آپ نے وہ 30 ڈیز کے اندر نہیں کیا. پھر دوسرا ہے کہ آپ کو فارمز فل کرنے ہیں, اس کا پروف دینا ہے, آپ کہتے ہیں کہ اتنی حاصل کون کریں اور آپ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ آپ نہیں کرتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی کیونکہ آپ کو اس کے لیے پروف آف پرچیز چاہیے ہوتا ہے, رسیٹ جو آپ کی جو انوائس ہے, اب یہ ہے کہ وہ آپ سے گم ہو گئی, آپ کے کپڑوں میں تھی, وہ واش ہو گئے, کوئی پرابلم آ گیا. ان شارٹ اب آپ نے پروموٹ کیا لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریبیٹ کو کلیم نہیں کرتے. تو اس طرح جو لوگ آپ کو ریبیٹ کلیم نہیں کر رہے ہیں تو یو آر ایبل ٹو سیو دیٹ اماؤنٹ اینڈ الٹیمیٹلی اٹ ول بیکم یور پروفٹ. پھر اسی طرح ایک اور پریکٹس جو ہے دیٹ از سیمپلنگ. اگین اٹس ویری کامن, جہاں پر فری سیمپلنگ ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے, آپ کو انکریج کیا جاتا ہے کہ آپ ٹرائل پر جائیں, ٹرائل کریں گے تو اس سے آگے بات بڑھے گی. تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر مارکیٹس میں بھی ہمارے جب کوئی نئی پروڈکٹ آتی ہے, کوئی جوسز ہیں, کوئی کافی ہے یا کوئی ٹی کا نیا آتا ہے, تو وہ اپنی پروڈکٹ کو وہاں پر فری سیمپلنگ کی صورت میں انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں. یہ جو فری سیمپلز ہیں بعض اوقات آپ کو بھیجے جاتے ہیں, بعض اوقات آپ کو فری ڈسٹریبیوٹ کیے جاتے ہیں. یہ جتنی بھی فری سیمپلنگ ہے یہ بھی آپ کا ون آف دا سیلز پروموشن ٹول ہے. پھر اس کے بعد لاسٹ جو ہے وہ آپ کے آتے ہیں سویپ اسٹیکس آتے ہیں, کانٹیسٹ آتے ہیں اینڈ گیمز آتی ہیں. اب یہ تین چیزیں ہیں. سویپ اسٹیکس سے مراد یہ ہے لکی ڈراز. لکی ڈراز کے لیے کیا ہے کہ آپ کو کوئی یعنی کہ کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, ایوری باڈی کین انٹر ان اے لکی ڈرا.
and the prize will be given on the basis of just luck. Anybody can be a winner, उसके लिए कोई criteria नहीं है, एक lucky draw होगा. अगर आप ये काम कर रहे हैं तो इसको हम कहते हैं sweepstakes. उसके मुकाबले में कॉन्टेस्ट हैं. कॉन्टेस्ट में क्या होता है कि एक आप सिनेरियो डेवलप करते हैं जहाँ पे आप ये फीलिंग देते हैं कि जी एक्चुअली कंपटीशन है एंड और जो कोई इस कंपटीशन को विन करेगा उसको प्राइज मिलेगा. वो एक अलग बात है कि जो आपका कंपटीशन भी जो है वो भी कोई इतना टफ नहीं होता. मिसाल के तौर पे अब ये है कि इस किस्म की आपने देखा होगा कॉन्टेस्ट में क्या है कि आपसे पूछा जाता है कि जी पाकिस्तान ने 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता. उस वक्त पाकिस्तान का कैप्टन, जो क्रिकेट टीम का कैप्टन था, वो जावेद मियांदाद था, वो वसीम अकरम था, या वो इमरान खान था. अब जब आपसे इस किस्म का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप फ़ौरन कहेंगे कि मुझे तो इसका जवाब आता है, मुझे तो मालूम है कि क्या नाम है उस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन कौन था. तो आप फ़ौरन एक यानी कि मोटिवेट होंगे कि जी मैं इसको जीत सकता हूँ, इस कॉन्टेस्ट को जीत सकता हूँ. अगर उसके मुकाबले में ये कहा जाए कि जी आप अपनी एंट्रीज भेजें और उनमें से एक लकी विनर को ये मिलेगा, तो आपके लिए शायद उतनी अट्रैक्टिव नहीं हो. आप कहेंगे कि यार ये तो ऐसे ही है, पता नहीं कितने लोग हर बंदा भेज देगा. लेकिन कॉन्टेस्ट के केस में ये होता है क्योंकि आपको श्योर होता है कि आपका जवाब सही है और आप ये समझते हैं कि जो हो सकता है कि लोग इसका जवाब देना पसंद ना करें या जो जवाब दें उनका जवाब गलत हो, लेकिन मुझे तो इसका जवाब आता है. तो थोड़ी सी आप उसको यानी और तरह की आपकी फीलिंग होती है और इसी फीलिंग को वो क्रिएट करने के लिए कॉन्टेस्ट डेवलप करते हैं ताकि आपको मोटिवेट किया जाए, आपको क्या नाम है इन्वॉल्व किया जाए, आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट किया जाए. और अगर आप कोई भी चीज़ जीते हैं तो आपको थोड़ी सी फीलिंग आती है कि जी मैंने मुकाबले में जीता है, कोई मेरा लकी ड्रॉ में नाम नहीं निकला. इसी तरह एक और चीज़ है गेम्स. बाज़ औक़ात वो आपके साथ कोई गेम्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आपने कोई गेम्स प्ले खेलनी होती है और अगर आप वो गेम्स जीत जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर या आप कोई भी उसमें परफॉर्मेंस देते हैं तो उसके हिसाब से आपको कोई ना कोई बेनिफिट ऑफर किया जाता है. तो ये सारे सेल्स प्रमोशन टूल्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 आपके साथ सेल्स प्रमोशन टूल डिस्कस किए. मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कोई कमी पेशी रह गई तो आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको एग्जांपल के साथ कोशिश करूंगा उनको कवर करने की. जैसे कंपनी दैट सेल्स स्पेशलिटी आइटम्स, ये वो है कि आपकी जैसे कोई कंपनी स्पेशलिटी आइटम है, अब आप इसमें से कोई भी बनवा सकते हैं. स्पेशली आइटम में मैंने आपको बताया था कि ये गिव अवेज होते हैं, कोई टी शर्ट्स भी हो सकती हैं. आजकल यूएसपी का भी बड़ा कॉमन एक यानी कि प्रैक्टिस है कि यूएसपी ब्रांडेड यूएसपी क्रिएट की जाती हैं और फ्री डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं. पेन, की चेन, डायरीज और ये आपके कार्ड होल्डर्स, ये आपकी बड़ी कॉमन चीज़ें हैं स्पेशलिटी आइटम्स में. तो इस किस्म की कंपनीज़ हैं जो कि इसमें डील भी करती हैं, जो आपको हेल्प करती हैं. जैसे इसमें आपको नज़र आ रहा है कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मग्स भी आपका एक स्पेशलिटी आइटम्स हो सकता है और पाकिस्तान में इसको भी बहुत अच्छे तरीके से यूज़ किया जाता है कि जिसमें मग्स के ऊपर आपकी ब्रांडिंग करके उसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. फिर एन एग्जांपल ऑफ ए डॉक्टर पीपर कूपन प्रमोशंस. डॉक्टर पीपर जो है अगेन एक ड्रिंक है और ये यानी कि इन्होंने अपना जब इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर पीपर डाइट तो उन्होंने कूपन्स को यूज़ किया फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर न्यू ब्रांड. तो अब आप इसमें देखिए कि क्या लिखा गया, विच वन टेस्ट डिफरेंट फ्री 2 लीटर डाइट डॉक्टर पीपर. कि अगर आप ये जो कूपन है इसको लेकर किसी भी आउटलेट पर जाएंगे तो जस्ट प्रेजेंटिंग दिस कूपन यू विल बी एबल टू गेट अ बॉटल ऑफ 2 लीटर डाइट डॉक्टर पीपर. तो ये जो है ये आपकी ओपन प्रमोशंस है. टेल्स फ्रॉम द रियल वर्ल्ड. अब हम ये देखना चाहते हैं कि जी रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है. Many brand managers love sales promotions because unlike some other marketing communication functions, they can see definite short-term results. In the real world, it's not unusual for brand managers to look at a brand's sales reports and see a spike in sales that immediately followed a coupon drop in newspapers. अब इसने वही कहा है कि जी इन रियलिटी मैनेजर्स जो से हैं स्पेशली द ब्रांड मैनेजर्स वो हमेशा सेल्स प्रमोशन को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि सेल्स प्रमोशन की वजह से इट्स वेरी इजी टू सेल योर प्रोडक्ट एंड यू कैन इंक्रीज द सेल ऑफ योर ब्रांड. कोई और आसान तरीका नहीं है अगर आपने अपनी इमीडिएट सेल्स को बढ़ाना है.
اگر کسی سٹیج پر آپ پر پریشر ہے کہ آپ نے اپنی سیلز کو بڑھانا ہے، مینجمنٹ چاہتی ہے کہ کوئکلی آپ کی سیلز بڑھ جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی سیلز پروموشن ایکٹیویٹی کو انکارپوریٹ کریں. جب آپ کی سیلز پروموشن ایکٹیویٹی ہوگی تو نیچرلی آپ کی سیلز جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ اگر آپ کسی بھی کمپنی کی سیلز برانڈ رپورٹ دیکھیں جس میں سیلز کا ریکارڈ ہو، اور وہاں پر اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کسی پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں اس برانڈ کی سیلز بہت زیادہ تھی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے یہ بات دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ جی اس سٹیج پر آپ نے کوئی نہ کوئی سیلز پروموشن ایکٹیویٹی کی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سیلز جو سی وہ ان یوزلی انکریز ہو گئی ہے. ان ادر ورڈز، you can increase, you can boost, you can move your products from the shelf just because of the sales promotions. And sales promotions always help the brand managers and assist them to increase their brand sales. An example of a price reduction promotions، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیلٹ کا میک 3 جونس ہے، اس پہ انہوں نے کیا کیا ہوا کہ جی سیو $3، یہ وہ ایکسٹرا ڈبے دے رہے ہیں کہ اگر آپ یہ بائی کریں گے تو آپ کو $3 کی آپ کو بچت ہو جائے گی. تو یہ جو ہے آپ کی پرائز ریڈکشن پروموشنز ہیں. پھر اس کے بعد آپ سے کچھ اور چیزیں بھی ڈسکس کرنی تھی کہ بعض اوقات کمپنیز یا برانڈ مینیجر جو ہے وہ سیلز پروموشن کو ڈفرینٹلی یوز کرتے ہیں. اگر کوئی اس طرح آپ کے ساتھ سیل پروموشن کو یوز کرے تو آپ اس کے متعلق کیا فیلنگز لیں گے. لائک بعض اوقات کمپنیز پروموٹ کرتی ہیں فلائی ٹو نیو یارک سٹی فار $149. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے نیو یارک جانا ہے تو ہم آپ سے صرف $149 چارج کریں گے. لیکن حیران کن طور پر 149 کے اوپر ایک اسٹیرک لگا ہوا ہے، اور میں ذاتی طور پر یہ جہاں پر اسٹیرک لگا ہوتا ہے تو میں اس سے بڑا ڈرتا ہوں. اور میں آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ میں اگر ڈرتا ہوں تو آپ بھی کم از کم اگر ڈرے نہیں تو اس کا خیال ضرور رکھیں، کیونکہ یہ اسٹیرک ہوتا ہے اس کے بعد اس اسٹیرک کی جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سٹوری ہوتی ہے. اور اگر آپ اسٹیرک کو اگنور کریں گے اور صرف اس فگر کو دیکھ رہے ہیں تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یو آر میکنگ اے بلنڈر اینڈ سم ٹائمز یو ریئلی سفر اے لاٹ. تو آپ کو جہاں کہیں کسی بھی ٹیکسٹ کے اوپر اگر کوئی اسٹیرک نظر آئے تو فوری طور پر اس کی ڈیٹیلز میں جائیں، اس کو اسٹڈی کریں اینڈ دین میک اے ڈیسیجن. اگر آپ اسٹیرک کی ایکسپلینیشن کو پڑھے بغیر آپ نے کوئی بھی ڈیسیجن لیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، اور پھر جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی غلطی کی تو پھر کوئی نہ کوئی سزا ہوتی ہے، تو پھر آپ بھی سزا کے لیے تیار ہو جائیں. اب یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا اسٹیرک کی ایکسپلینیشن دی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ون وے بیسڈ آن اے راؤنڈ ٹرپ پرچیز. اب دیکھیں یہ جو ٹکٹ ہے ایکچولی یہ 149 کا نہیں ہے، یہ بلکہ $298 کا ہے. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ریٹرن ٹکٹ خریدنا پڑے گا، اور ریٹرن ٹکٹ جو ہے $298 کا ہے، اور جس کا مطلب ہے کہ آپ کو ایک ہیڈ کا جو ٹکٹ جو ہے وہ صرف 149 کاسٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی جیب میں $149 ڈال کر یہ ٹکٹ خریدنے چلے جائیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس آفر کو ویل کرنا ہے تو آپ کو راؤنڈ ٹکٹ لینا پڑے گا، مینز کہ آپ کو جانا بھی پڑے گا اور آپ کو واپس بھی آنا پڑے گا. یہ ون وے اس کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. اگر آپ ان کو یہ کہیں گے کہ جی میں نے صرف جانا ہے، مجھے ایک سائڈ کا ٹکٹ چاہیے اور مجھے $149 دے دیں، تو وہ کہیں گے نو سوری اٹس ناٹ پاسبل. اسی طرح بعض اوقات ہاف پرائز سیلز اور اگین اس کے اوپر اسٹیرک لگا ہوا ہے. یہ ہمارے ملک میں بہت کامن ہے، بڑی بڑے یعنی کہ بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور اس پہ کیا ہے کہ جی بائی ون ایٹ فل پرائز اینڈ گیٹ ہاف آف اے سیکنڈ آف ایکول اور لیسر ویلیو. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جی ہاف پرائز سیلز لگا دی ہے. اب آپ نے جب کوئی سپوز کوئی شو سٹور ہے، آپ کوئی جوتا پسند کر رہے ہیں، جب آپ نے وہ جوتا اٹھا لیا کاؤنٹر پہ، آپ نے کہا کہ جی یہ جوتا جو ہے لیٹ سے کہ جی 2000 کا ہے، تو میرے خیال سے آپ مجھے 1000 کا دے دیں گے. وہ کہیں گے نہیں 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 نہیں، آپ کو کس نے کہا یہ جوتا 2000 کا ہی ہے. ہاں اگر آپ ایک اور جوتا خریدیں گے اس طرح کا یا اس سے کم پرائس کا
تو اس پہ ہم اس کی جو بھی پرائس ہوگی اس پہ ہم آپ کو ہاف پرائس کر دیں گے. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں نے ایک جوتا خریدنا ہے تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، لینا میں نے ایک جوتا، اس پہ مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا، مجھے کہہ رہا ہے کہ جی اس جوتے پہ کچھ نہیں ملے گا، ایک اور جوتا خریدیں تو پھر ہم آپ کو اس پہ 50% ڈسکاؤنٹ دے دیں گے. پھر اسی طرح ایک اور ہوتا ہے سیو اپ ٹو 70%، پھر اسٹیرک. اور اگر آپ اس اسٹیرک کی ایکسپلینیشن دیکھیں تو لکھا ہوگا few racks are on sale for 70% off, other sales items are 20 to 30% off. یہ ہمارے ملک میں بھی بہت کامن ہے اور بڑا اریٹیٹنگ ہے. دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے جی 70 چھوڑیں، بعض بات اس سے بھی زیادہ اماؤنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جب آپ جائیں تو آپ ان سے پوچھیں گے جی کدھر ہے 70% والی سیل، تو وہ ایک کارنر میں ایک سٹینڈ پڑا ہوتا ہے جہاں پر اس شاپ کا بھی کوئی سیل پرسن جانے کو تیار نہیں ہوتا. ایک پرانی سی کوئی پروڈکٹ ڈسٹ میں کیا نام ہے اٹی ہوئی بھری ہوئی وہ پڑی ہوگی اور آپ کو کہا جائے گا کہ جی یہ جو ہے نا یہ 70% آف پر اویلیبل ہے، جس کو پچھلے کئی سالوں سے کسی نے خریدنے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی اور جس کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اس کو انہوں نے ایک ایز اے جیسے میوزیم میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے، انہوں نے اس آئٹم کو ایسے رکھا ہوگا اور اس کی بیس پہ وہ پوری اپنی سیلز پروموشن کمپین رن کر رہے ہوں گے، جہاں پر وہ آپ کو کہہ رہے ہوں گے کہ جی 70% آف 70% آف. لیکن جب آپ شاپ میں جائیں گے تو جو اچھی پروڈکٹس ہیں، جو لیٹسٹ ڈیزائن ہیں، ان پہ کوئی آف نہیں ہوگا. جو اس سے کم ہے کسی پہ 5 ہے، کسی پہ 10 ہے. موسٹلی آئٹم جو ہے وہ 15-20% پر ہے اور 70% والا آئٹم ایسے ہے کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو کچھ ویسے ہی پیمنٹ کر دیں اور وہ چیز نہ خریدیں. اب یہ مجھے بتائیں کہ میں نے آپ کے سامنے ڈفرینٹ سینیریوز ڈسکس کیے. ایک ایئر لائن کی ایگزامپل دی کہ جو کہہ رہے ہیں جی 1 وے ٹکٹ اور واپسی کہہ رہے ہیں جی 2 وے خریدیں. پھر ایک اور ہے جو کہتے ہیں جی ہاف پرائز. جب آپ اس پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ایک جوتا اگر آپ خریدیں گے اس پہ کچھ نہیں، دوسرے جوتے پہ ہاف پرائز ملے گی. پھر تیسرے جو ہیں وہ اس سے بھی بڑے ڈرامے باز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 70% آف، اور جب آپ اس پہ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی 70% وہ کونے میں گھٹیا سی چیز پڑی ہوئی ہے، چند آئٹم ہے جو کئی سالوں سے پڑے ہوئے بک نہیں رہے ہیں جن کو کوئی لینے والا نہیں، اس پہ 70% آف ہے. باقی جو ریسٹ آف دا اسٹاک جو ہے اس پہ 10 اور 15% آف ہے. Are these offers ethical؟ کیا یہ ساری جو سی آفر جو سی ہیں یہ ایتھیکلز ہیں؟ What do you think about firms that use them؟ یہ جو سٹورز، کمپنیز یا برانڈز اس قسم کی پریکٹسز کرتے ہیں ان کے متعلق آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. میں ہر سوال کا جواب آپ سے نہیں لینا چاہتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ غور و فکر ضرور کریں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایتھیکل نہیں ہے تو پھر آپ اس کو نہ یوز کریں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اچھا امیج نہیں کریٹ کرتی تو پلیز پھر میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ان پریکٹسز کو نہیں کرنا. آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو ان ایتھیکل ہے، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے کہ آپ کا امیج خراب ہوتا ہو، کیونکہ مارکیٹر جو سا ہوتا ہے یا ایڈورٹائزر جو سا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایتھیکلی کام کرتا ہے، وہ ہمیشہ امیج کی پروموشن کے لیے کام کرتا ہے، وہ اپنے امیج کو بہتر کرنے کے لیے کام کرتا ہے، وہ کبھی بھی اپنا امیج خراب کرنے کی کوشش نہیں کرتا. پھر اس کے بعد کنزیومر پروموشن اسٹریٹجیز کی بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس کنزیومر سے ریلیٹڈ ہے تو آپ اس کے لیے کیا کریں گے. ایک ہوتا ہے آپ کو پارٹنرشپ اسٹریٹجیز. پارٹنرشپ اسٹریٹجیز میں آپ کرتے ہیں کراس پروموشنز. 2 or more products are promoted together such as cheese and crackers. Brand team up to boost their image power. They also share in cost. اب دیکھیں آپ کے پاس ایک یہ ہوتی ہے آپشن کہ آپ پارٹنرشپ کر لیں. پارٹنرشپ میں کیا ہے کہ وہ پروڈکٹ جن کا آپس میں کوئی نیچرل لنک بنتا ہے تو اس کو آپس میں مل جاتی ہیں اور مل کر ایک سیلز پروموشن دیتی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے پیپسی ہے اور لیز ہے کہ اگر آپ ایک پیپسی خریدیں تو لیز پر آپ کو 5 روپے کا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. اب ایک نیچرل ہے کہ ہم جب پیپسی پی رہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم لیز کے کرسپ بھی اس کے ساتھ یوز کریں، یا اگر ہم لیز کے کرسپس کھا رہے ہیں، ان کے چپس کھا رہے ہیں تو ساتھ ہی ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کولڈ ڈرنک بھی ہو تو ہمارے کھانے کا جو مزہ جو ہے وہ دوبالا ہو جائے گا. تو اس قسم اسی طرح اگر آپ ایئر لائنس میں ہیں، آپ کی کوئی ایئر لائن ہے اور اس کے بعد آپ کوئی ہوٹلنگ، کیونکہ ایئر لائن اور ہوٹلنگ کا بھی ایک نیچرل بنتا ہے، تو آپ ان کے ساتھ ایک پارٹنرشپ اسٹریٹجیز ڈیولپ کر سکتے ہیں، جہاں پر ایک ایئر لائن کہہ سکتی ہے کہ اگر آپ ہماری ایئر لائن میں ٹریول کریں گے تو آپ کو
ہوٹل روم پر 50% ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. اس قسم کی جو ہے جو پروموشن جو ہیں وہ دونوں کو سپورٹ کرتی ہیں. ہوٹل والوں کا روم جو ہے وہ کیا نام ہے سیل ہو جائے گا, ایئر لائن کا ٹکٹ سیل ہو جائے گا, اور وہ اس کے جو ایکسپینڈیچر جو ہیں جو اس میں جو آپ کے ہیں اس کو وہ میوچلی بیئر کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک اور آپ کی جو اسٹریٹجیز ہے, اچھا اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو ایک ایگزامپل دینی تھی کہ سی بی ایس کیمبل سوپ کراس پروموشن. جیسے سی بی ایس ایک میگزین ہے, کیمبل ایک بہت فیمس برانڈ ہے اینڈ دے آر فیمس فار دیئر سوپس. تو انہوں نے ایک مل کر کے یہاں پر ایک کمپین رن کی کہ جب آپ سی بی ایس کا میگزین خریدیں تو اس کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی کیمبل کی سیلز پروموشن مل جائے گی, اور یہ جو سی آپ کی ایک کراس پروموشن کی ایگزامپل ہے. اس کے علاوہ کنزیومر پروموشن اسٹریٹجیز میں آپ کے پاس ایک آتی ہے لائلٹی اسٹریٹجیز. لائلٹی مارکیٹنگ یوزنگ پروموشن اسپیسیفکلی ڈیزائن فار کسٹمر ریٹینشن, کہ جہاں پر آپ یہ کوشش کرتے ہیں آپ کسٹمر کو ریٹین کریں. اب اگر آپ نے کسٹمر کو ریٹین کرنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ اسٹریٹجیز بنانی پڑیں گی, اور وہ اسٹریٹجیز جو ان سے کوئی ایسی نہیں ہوتی کہ آپ ظاہر بات ہے کسی کی منتیں تو نہیں کریں گے, کسی کے ترلے تو نہیں لیں گے کہ جی پلیز ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں, ہمارے برانڈ کو جو ہے وہ اس کے ساتھ لائلٹی شو کریں. ایسا مارکیٹنگ یا بزنس میں نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے لیے پھر آپ کچھ اسٹریٹجیز بنائیں گے, اور وہ اسٹریٹجیز کس قسم کی ہوں گی؟ لائک پنچ کارڈ آفرنگ اے فری کافی بائی 10 اینڈ گیٹ دی 11th ون فری. آپ کیا کریں گے کہ سپوز اگر آپ کوئی کافی بار ہے اس کے آپ یعنی کہ رسپانسبل ہیں, تو آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنے کسٹمرز کو خریدیں, انکریج کریں گے کہ اگر وہ 10 کپ آف کافیز ہم سے خریدیں گے تو آفٹر 10 بائنگ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ 11th ون فری آف کاسٹ. اب وہ اپنا 11واں کپ فری لینے کے لیے وہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جائے گا. اسے جب بھی کافی پینی ہے وہ آپ کے پاس پیے گا, تاکہ اس کے جو کافی کی تعداد جو سی ہے وہ 10 کپس تک پہنچ جائے, اور اس کو معلوم ہے کہ جب میرے پاس 10 کپس کافی ہو جائیں گے تو اس کے بعد مجھے 1 کپ کافی کا فری مل جائے گا. یہی جو ایکٹیویٹی ہے بہت ساری ایسی کمپنیز اپنے کسٹمرز کو ریٹین کرنے کے لیے کرتی ہیں, جہاں پہ وہ آپ کو پوائنٹس دیتی ہیں کہ مور یو اسپینڈ یو ول بی ایبل ٹو ارن مور پوائنٹس. تو وہاں پہ بھی الٹیمیٹ آبجیکٹو یہی ہوتا ہے کہ کسٹمر جو ہے وہ لائلٹی شو کرے, کسٹمرز کو آپ ریٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل جو ہے میریٹ ہوٹل لائلٹی پروموشنز ہیں. جیسے کہ میریٹ کا یہ ہے کہ جی میریٹ ریوارڈز, کہ جب آپ ادھر اسٹے کریں گے آپ کو کچھ بینیفٹس ملیں گے, اس بینیفٹس میں آپ کو کچھ فری نائٹس بھی مل سکتی ہیں, فری فوڈ بھی مل سکتا ہے, آپ کو کچھ گفٹس مل سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا ان کے ساتھ لائلٹی شو کر رہے ہیں, کتنا اسٹے کر رہے ہیں, کتنا اسپینڈنگ کر رہے ہیں. جتنی زیادہ آپ کی لائلٹی ہوگی اتنا زیادہ آپ کے ریوارڈز ہوں گے. پھر اس کے علاوہ واٹ آر کنزیومر سیلز پروموشن ڈیزائن ٹو اکمپلش, اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں اور سملر اس کی ویکنیسز کیا ہیں. جب آپ سیل پروموشن کرتے ہیں اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں؟ گڈ ایٹ جنریٹنگ ٹرائل, اگر آپ کسی کو ٹرائل پہ انکریج کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت اچھی ایکٹیویٹی ہے. ڈرائیوز ری پرچیز اینڈ انکریز پرچیز فریکوینسی, اگر آپ اس کو ری پرچیز یا چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی چیزیں خریدیں تو اس کے لیے بھی سیلز پروموشن اچھی چیز ہے. اسٹرینتھنز کسٹمر ریلیشن شپ, اگر آپ اپنے کسٹمرز کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ بنانا چاہ رہے ہیں, اف یو وانٹ ٹو امپروو یور ریلیشن شپ ود دی کسٹمرز, اس کے لیے بھی سیلز پروموشن جو ہے ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے. پھر اسی طرح جب ہم اسٹرینتھس اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہمیں کچھ اس کی لمیٹیشنز بھی دیکھنی چاہیے. لائک ہر چیز کی جیسے کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, سیلز پروموشنز کی بھی لمیٹیشنز کین بی کاپیڈ بائی کمپیٹیٹرز. دیکھیں آپ نے ایک بہت اچھی سیلز پروموشن ایکٹیویٹی جنریٹ کی, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا کمپیٹیٹرز بھی فوری طور پر اس کو کاپی کر لیں. پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ ایک اس کی سیلز پروموشن کی لمیٹیشنز ہیں. موسٹ پروموشنز آر ناٹ پروفیٹیبل, ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ جتنی بھی آپ کی سیلز پروموشن ہوتی ہیں یہ کوئی پروفیٹیبل نہیں ہوتی, کیونکہ آپ پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایکسپینڈیچر کر رہے ہوتے ہیں, آپ ڈسکاؤنٹس دے رہے ہوتے ہیں, آپ وہاں سے اپنا پروفٹ مارجن لوز کر رہے ہوتے ہیں. تو ان ریئلٹی موسٹ آف دا ٹائم جو ہے آپ کی سیلز پروموشن جو ہے وہ آپ کو کوئی یعنی کہ پروفٹ نہیں دے رہی ہوتی. اوور یوز کین لیڈ ٹو لوور برانڈ لائلٹی اینڈ پروفٹس, اگر آپ اس کو زیادہ یوز کریں گے تو یہ آپ کی لائلٹی کو بھی ڈسٹرب کریں گی اور اس کے علاوہ آپ کے پروفٹ کو بھی کم کریں گی. کیونکہ جب آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہے ہوتے ہیں, کوئی سیلز پروموشن کر رہے ہوتے ہیں, تو نیچرلی آپ اپنے اوور ہیڈ
انکریز کر رہے ہیں, اپنے پروفٹ کو کم کر رہے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ کوئی بھی چیز جو سی ہے وہ انڈیفینٹ ٹائم کے لیے کر دیں تو پھر اس میں وہ مزہ نہیں آتا, پھر وہ آپ کی جو لائلٹی کا لیول جو ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا. کیونکہ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب سیلز پروموشنز جو ہیں اس کو لانچ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ فوری طور پہ آتا ہے کہ دس آفر از فار اے لمیٹڈ ٹائم اور دس سیلز پروموشن ول ایکسپائر آن 30th جون. تو اس طرح کوئی نہ کوئی وہ اس کے ساتھ ڈیڈ لائن لگا دیتے ہیں یا اس کو کلیئر کر دیتے ہیں کہ یہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آفر ہے, اس لیے آپ فوراً اس پہ رسپانس شو کریں اینڈ اٹ ول ناٹ بی اویلیبل فار تھرو آؤٹ دی لائف آف دی پروڈکٹ. پیکیجنگ کی بات کریں گے اینڈ پر. پیکیجنگ جو ہے آفن دی لاسٹ ایڈ سین فار اے برانڈ, critical for packaged goods, heavily promoted products that are usually sold through food and drug stores in small packages and carry a low unit price. دیکھیں یہ آپ کے لاسٹ سین ایڈ ہے. جب ہم کسی بھی شاپ پہ جاتے ہیں تو پھر ہمارا جو فائنل ڈیسیجن ہوتا ہے وہ پیکیجنگ پر بیس کر رہا ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں اس پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں اور سم ٹائمز ہم پیکیجنگ کے بیس پر اس پروڈکٹ کی کوالٹی کو جج کرتے ہیں. اس لیے جہاں پر آپ باقی چیزوں کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں پیکیجنگ کو نیور ایور ایور انڈر ایسٹیمیٹ کریں, کیونکہ اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو یو آر میکنگ اے بلڈر. اور اچھا مینیجر جو ہوتا ہے, اچھا مارکیٹر, اچھا ایڈورٹائزر کبھی بھی بلنڈرز نہیں کرتا, اور خاص طور پر جان بوجھ کر بلنڈر کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو آپ نے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو پیکنگ جو ہے اٹ شوڈ بی امپریسو, it should be matching with the image of the product and it gives a very clear message to your consumer. Inside generic product packaging, generic product often came in plain white packages with black lettering that gives a basic product description. For example, paper towels, although they are often referred to as unbranded, they are in fact fairly distinctive. Their unique package designs allow customers to recognize them easily, but more importantly, the package design cues a certain association, low price, and a bundle of perception that differentiates them from competing and traditional brand name products. اب ہو کیا رہا ہے, آپ کے جو بڑے بڑے جو آپ کے ریٹیل سٹورز ہیں جہاں پر بہت ساری پروڈکٹس کے برانڈز موجود ہوتے ہیں, وہاں پر ایک آپ کی جینرک پروڈکٹس بھی ہوتی ہیں. جینرک پروڈکٹس وہ ہیں جن کو ہم نارملی کہتے ہیں جی ان برانڈڈ پروڈکٹس, اور وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سمپل پیکیجنگ میں ہوتی ہے کہ جس میں اگر آپ کی سفید کلر میں پروڈکٹ ہے تو بلیک کلر کی اس کے اوپر پرنٹنگ ہوگی. اب ہوتا کیا, آبجیکٹو کیا ہے کہ جو آپ کی جینرک پروڈکٹ ہے یا نان برانڈڈ پروڈکٹس ہیں کمپیریٹیولی ان کی پرائس کم ہوتی ہے, اور آپ یہ امیج کریٹ کرتے ہیں کہ جی یہ لو پرائس آئٹمس ہیں, اسی لیے ان کی جو پرنٹنگ بھی ہے وہ کلرفل نہیں کی جاتی. اور آپ اس کو جو پروموٹ کرتے ہیں آپ اس طرح کرتے ہیں کیونکہ دس از دی نان برانڈڈ پروڈکٹ, جینرک پروڈکٹ ہے تو اس کی کوالٹی سیم ہے, لیکن اس کی جو برانڈنگ کی جو کاسٹ جو سی ہے وہ آپ نہیں بیئر کر رہے, اس لیے اس کی پرائس کم ہے. یہاں پر اس نے ایک کوشچن ریز کیا ہے کہ برانڈڈ پروڈکٹس کیا ہوتی ہیں. برانڈڈ پروڈکٹس مینس کہ ویئر یو آر کریٹنگ اے ڈفرینشیشن. اگر آپ اپنے پروڈکٹ میں ڈفرینشیشن کریٹ کر رہے ہیں دیٹ مینس یو آر ڈوئنگ برانڈنگ. اب جب آپ نے ایک پروڈکٹ کو سمپل پیکیجنگ میں سیو کر لیا, اس کو بلیک اینڈ وائٹ میں رکھا, اس کو آپ نے کلر نہیں دیے, تو اگین آپ نے ایک برانڈ کریٹ کر دیا. اب یہ کہنا ہے کہ یہ نان برانڈڈ پروڈکٹس ہیں یا جینرک پروڈکٹس ہیں, وہ یہاں پر ایک کوشچن ریز کر رہا ہے کہ بیکاز وی آل نوز these are the low price and they are the different product as compared to the rest, so again it's a brand. So never ever call them a non-branded products because they have their distinctive positions, it differentiate from the other products, so we can say again these are the branded products. Packaging is critical to make برانڈ اسٹینڈز آؤٹ ان دی کراؤڈڈ سیریلائزڈ آئل. اب یہ دیکھیں کہ آپ کی جو پیکیجنگ جو سی جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ کتنی امپورٹنٹ نہیں ہے یا امپورٹنٹ ہے تو ہم اس کو اس طرح نہیں سمجھتے. دیکھیں آپ کی شیلف پہ جو ہے آپ کی یہ پیکیجنگ ہی ہوتی ہے جو آپ کو پرومیننٹ کرتی ہے. جیسے یہاں پر ڈفرینٹ پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں لیکن ہم جسٹ بیکاز آف دا پیکیجنگ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی پروڈکٹ کس برانڈ کی ہے اور اس کی شیلف پہ کتنی اسپیس ہے.
اور یہ جو ڈفرینشیشن آ رہی ہے یہ پیکیجنگ سے آ رہی ہے، یہ کلر سے آ رہی ہے، یہ لوگو سے آ رہی ہے. تو اس لیے جو اچھا برانڈ مینیجر ہے وہ اپنی پیکیجنگ کو بھی اتنی ہی امپورٹنس دیتا ہے. Tales from the real world: packaging consultants and agencies are now typically involved in some of the earlier stages of planning for new or improved products in the real world. This early input can lead to unique aspects of a brand's package that may even become the most important aspects of the brand's marketing communication program, like the new Heinz squeezable ketchup bottle. اب اس نے یہاں پر ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو پیکیجنگ ایکسپرٹ جو ہیں وہ پیکیجنگ کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں اور وہ اس کو اینڈ تک ویٹ نہیں کرتے، بلکہ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کی جو ارلی سٹیجز ہوتی ہیں اسی میں ان کو انوالو کیا جاتا ہے اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی پروڈکٹ کی پیکیجنگ کس قسم کی ہوگی، کون سا مٹیریل یوز کریں، کیا شیپ ہوگی، کیا سائز ہوگا، اور ریزن اس کی کیا ہے، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ ٹاسک ہے، اس لیے ان کو شروع ہی سے آپ اپنی باقی ایکٹیویٹیز کے ساتھ انوالو کریں. پھر اسی طرح اس نے ایک ایگزامپل دی ہے کہ ہائنز کی ایک سکویزیبل کیچپ باٹل آئی تھی جس کو یعنی کہ آپ نے اگر پلیس کرنا ہو تو اس کی کیپ ڈاؤن رکھ کے آپ اس کو پلیس کر دیتے ہیں. نارملی ہم کوئی بھی بوٹل جو ہے اس کو اسٹریٹ اس کو کرتے ہیں کہ جس میں اس کا کیپ ٹاپ پہ آتا ہے اور اس کا باٹم جو ہے ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے. لیکن ہائنز نے کیا کیا، کیونکہ جب کیچپ کی اتنی ورائٹی ہو، شیلف پہ اتنی چیزیں پڑی ہیں تو وہاں پر اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہے. موسٹلی کیچپ کے برانڈ کلرز بھی وہی ریڈ یوز کر رہے ہیں، وہی آپ کے ٹومیٹو کی اس کے اوپر پکچر آ رہی ہے. تو اس چیز کو منیمائز کرنے کے لیے ہائنز جو کہ ون آف دا لیڈنگ برانڈ ہے، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنی کیپ کو جو ہے ڈاؤن ورڈ کر دیا. جب آپ بوٹل کو الٹا رکھیں گے تو وہ آپ کو ایک کلیئر ڈسٹنگوش امیج آپ کا کریٹ کر دے گی، ایک ڈفرینشیشن کریٹ کر دے گی. پاکستان میں اسی کانسیپٹ کو یہاں پر ایک لوکل برانڈ ہے، پاکستانی برانڈ ہے نیشنل کا، انہوں نے اس کو کاپی کیا تھا اور نیشنل کی بھی کچھ کیچپ بوٹلز ایسی آئی تھیں کہ جن کی کیپ جو سی تھی وہ ڈاؤن ورڈ تھی. اگر آپ نے اس بوٹل کو پلیس کرنا ہے تو آپ کو اس کی کیپ ڈاؤن کر کے اس کو آپ بوٹل کو پلیس کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پیکیجنگ سے ریلیٹڈ تھیں. اس کے علاوہ پیکیجنگ میں آپ کی ایک اور آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں منی بل بورڈ، کہ آپ اس قسم کی پیکیجنگ کریٹ کر کے اس کو اس بوٹل کی نیک میں ڈال دیتے ہیں اور اس میں آپ کو ایکسٹرا انفارمیشن مل جاتی ہے. تو یہ ہے کہ آپ ڈفرینٹ پیکیجنگ ٹولز یوز کر سکتے ہیں. What role does packaging play? Strength: protect the product. Free media before, during and after purchase. Add value and convenience. These are the advantages and strengths of the packaging, and similarly these are the limitations. Can be copied by competitors, can contribute to waste exposure. یہ کاپی بھی ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات پیکیجنگ جو ہے وہ آپ کا ویسٹ کریٹ کرتا ہے، جہاں پر آپ بہت ساری یعنی کہ ایک آپ کی بوٹل ہے اس کے اندر ایک گتا ہے، گتے کے اندر کچھ اور پیکنگ ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیکیجنگ جو ہے ایکچولی آپ کا ویسٹ جو ہے اس کو انکریز کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. یہاں پر آج کا لیکچر ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد فائنل نوٹ ڈسکس کرتے ہیں ریلیٹنگ ٹو ڈسکشن آف ٹوڈیز لیکچر. While advertising often gets credit for being the most glamorous part of marketing communication, sales promotion and packaging offer the opportunity of being the most inventive areas and those best suited to move consumer through the final steps in the buying decisions toward purchase. یہاں پر اس نے اینڈ پہ جا کے ایک اور نئی بات اس نے کی ہے. اس نے کہا کہ جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ جو ہے اٹس دی موسٹ گلیمرس پارٹ آف دا مارکیٹنگ کمیونیکیشن. نیچرلی یو آر کریٹنگ اے میسج، یو آر پریپیئرنگ اے کمپین، تو یہ بہت گلیمرس پارٹ لگتا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سیلز پروموشن جو ہے اور پیکیجنگ جو ہے اٹس دی موسٹ انوینٹیو ایریا، کہ جہاں پر آپ کو انوویشن کی ضرورت ہے، آپ کو نئے آئیڈیاز کی ضرورت ہے، آپ کو کریٹیوٹی کی ضرورت ہے، تو وہ آپ کی سیلز پروموشن میں، آپ کی پیکیجنگ میں جو ہے وہ ممکن ہے. بہرحال ایک ڈیبیٹ ہے. یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور آپ کو ان ساروں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. اگر آپ ایک امپریسو میسج، ایک امپریسو ایڈورٹائزنگ کمپین ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی ایک چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دے سکتے. آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے اور یہی میسج میں نے آپ تک پہنچانا ہے. اس کے بعد دیز آر دا ریفرنسز فرام ویئر دی انفارمیشن کلیکٹڈ اینڈ پریزنٹڈ ان دی فارم آف ٹوڈیز لیکچر. اور اس کے بعد ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک چھوٹی سی بات آپ سے ڈسکس کرنی ہے، اور وہ چھوٹی سی اچھی بات کیا ہے
It has been my philosophy of life that difficulties vanish when faced boldly. Isaac Asimov. اب اس نے ایک بہت اچھی بات کہی ہے، اور اس کی اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے راستے میں، ہماری لائف میں بہت سارے ہرڈلز آتی ہیں، پرابلمز آتے ہیں، ایشوز آتے ہیں. بعض اوقات ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں اور ہمارے سامنے جو ہرڈل ہے وہ بہت مشکل ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ ان پرابلمز کو، ان ڈیفیکلٹیز کو جرأت کے ساتھ ان کو فیس کریں گے، دیکھیں رونے سے یا گرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہمیشہ جو اسٹرانگ آدمی ہوتا ہے وہ اپنی پرابلمز پر اوور کم کرتا ہے ود اسٹرانگ ڈیسیجنز. تو آپ بھی اپنی پریشانیوں سے گھبرائیں نہیں، ڈیفیکلٹیز آپ کے راستے میں آئیں گی، لیکن ان کا صرف ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ آپ نے ان کو بولڈلی، ود کریج، ود بریوری آپ نے ان کو فیس کرنا ہے. بی بولڈ اینڈ بی اسٹرانگ، اینڈ انشاءاللہ آپ کی جو بھی پرابلمز ہیں وہ ساری آپ کے سامنے سے ایسے بھاگ جائیں گی جیسے کہ وہ کبھی تھی ہی نہیں. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر ایک نئے لیکچر، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.